बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, उर्दू ग्रामर सीरीज़ में मजमून नवीसी है और ये साले दोम का एक टॉपिक है और जो नया ही शामिल हुआ है और हमारी ज़िंदगियों में भी ये नया शामिल हुआ है और हमारे मुल्कों में भी ये नया शामिल हुआ है और इस कायनात में भी नया ही शामिल हुआ है। तो ये है जी कोरोना वायरस और हमारी जिम्मेदारियाँ। ठीक है, कोरोना वायरस और हमारी जिम्मेदारियां जो हैं वो क्या हैं। मैंने आपके सामने मास्क इसलिए लगाया कि ताकि आपको एक अवेयरनेस भी दी जा सके। तो लेकिन मैं चूंकि घर पे हूं इसलिए यहां पे मैं मास्क उतार सकता हूं, लेकिन ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए अवेयरनेस है कि मास्क जो है उसका इस्तेमाल जो है वो आप लोग जरूर किया करें पब्लिक मुकामात पे जाने से पहले। ठीक है, ये मैंने उतार के रख दिया है और जब भी आप बाहर जाएं तो इसको लाजमी जो है वो आप पहना करें। स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने 3 हिस्सों में ये मजमून लेके आऊंगा। जो मेरे पीछे ये जो बोर्ड लिखा हुआ है इसमें मैं चाह रहा हूं कि आपको कंप्रीहेंसिव मैं कोरोना के मुतालिक जो है वो बताऊं। वैसे तो मेडिकल साइंस ही इसको ज्यादातर एक्सप्लेन कर सकती है, चूंकि उर्दू अदब जो है, उर्दू अदब में तमाम जो साइंसेज हैं और टेक्नोलॉजी का इल्म जो है वो सिमट आता है। ठीक है, और अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़ लें और कई किस्म की शायरियों में और मुसन्निफों ने साइंस और अदब का जिक्र जो है वो साइंस का जिक्र, टेक्नोलॉजी का जिक्र इसमें किया है। तो आज हम कोरोना वायरस और उसकी जिम्मेदारियां पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स में काफी ये एक पैनिक सा क्रिएट हुआ था कि एक तो कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, ऊपर से ये मजमून आ गया, तो अब इससे सर हमने कैसे लड़ना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इससे हमने कैसे लड़ना है। तो स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल चीज नहीं है और मैं तो जाती तौर पे कहता हूं जो चीज हमारी सोसाइटी में इन हो, चल रही हो, तो उसको तो हम बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि हर तरफ वही चीजें हैं, वही बातें हैं। और इस लेक्चर को अगर आप गौर से सुन लें तो सबसे पहले देखें, मैंने इस टॉपिक को अगर आप सुने, पहले मैंने कोरोना वायरस को डिस्कस करना है। ठीक है, कोरोना वायरस, फिर मैं इस बोर्ड को रेज करके इसी लेक्चर में, यानी कि लेक्चर के पार्ट्स नहीं आएंगे, इसी लेक्चर में, बेशक ये लेक्चर काफी थोड़ा सा तवील हो जाएगा, लेकिन मैं जल्दी इसको मुख्तसर मगर जामे आपके सामने रखूंगा कि मैंने ये देखें कोरोना वायरस और इसकी जिम्मेदारियां, हमारी जिम्मेदारियां। अगर आपने सिर्फ कोरोना वायरस पे मजमून लिख दिया तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। वो कहता है जी हमारी जिम्मेदारियां, आपने सबसे पहले टॉपिक को जरूर समझ लेना होता है। अगर आप टॉपिक को नहीं समझोगे और टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा तो स्टूडेंट्स आप कभी भी मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे कि मजमून के हवाले से और भी चीजें आती हैं, जैसे अक्सर आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत मुअल्लिम, बहसियत मोहसिन, बहसियत मतलब मुअल्लिम अखलाक, तो आपने फिर उस हवाले से बताना होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत सिपा सलार, तो बच्चे हुजूर से उनकी सारी सीरत पे लिख देते हैं, तो इससे भी मार्क्स कट होने का खदशा होता है कि आपसे जो टॉपिक पूछा गया है उस टॉपिक के हवाले से आप जो है वो क्या बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। मुख्तसर मगर जामे हमारा ये वक्त है। मैं इसके बाद मैं क्या चीजें बताने वाला हूं वो सुनिए कि पूरे लेक्चर में मैं क्या चीजें डिस्कस आपके साथ करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं कोरोना को डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं हमारी जिम्मेदारियां, कोरोना की अलामात और कोरोना की अवेयरनेस को डिस्कस करूंगा, और उसके बाद मैं नसरी हवाले और शेरी हवाले दूंगा, और उसके बाद मैं दुआ दूंगा। बस उसके बाद दुआ है, दवा मैंने कर दी है, और दुआ जो है आप इंशाल्लाह आपके लिए हमेशा है कि आप जो है इस टॉपिक को, इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुनिएगा और आप कोरोना वाला मजमून, और मुझे इंशाल्लाह ये उम्मीद भी है इस वक्त के ये जो आपका मजमून है कोरोना, ये इस दफा साले दोम के पेपर में शामिल हो भी सकता है। गालिब गुमान है कि ये शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कोरोना इब्तदा, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे तमहीद से। आपने डायरेक्टली देखें, एक स्टूडेंट डायरेक्टली शुरू कर लेता है जी पाकिस्तान में कोरोना आ गया, तो ये एक दफा का जिक्र है जी पाकिस्तान में कोरोना आ गया, बस आ गया, बस फिर आप तमहीद के तौर पे उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि इब्तदाए आफरीनिश कायनात की तख्लीक से शुरू करें कि जब ये कायनात बनी, ज़हूर आदम हुआ, कायनात के बाद फिर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, आदम को पैदा किया। स्टूडेंट, सेहत और बीमारी और अरूजो जवाल ये जिंदगी का हिस्सा है। ये आपने बताना है कि ये जिंदगी का हिस्सा है और ये जिंदगी के साथ साथ जो है वो चलते हैं। सेहत को भी डिस्कस करना है, बीमारी को भी डिस्कस करना है, अरूजो जवाल में इसके हवाले से मैं आपको नसरी और शेरी हवाला जात भी बताऊंगा, इस्लामी तौज़ीह भी बताऊंगा, इस्लामी तशरीह भी बताऊंगा। जिस तरह गालिब ने कहा था, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तंग दस्ती अगर ना हो
سالک، یہ ویسے سالک کا شعر ہے جو غلط العام کے طور پہ غالب کا مشہور ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے. تو تاریخ کے واقعات اسٹوڈنٹس، جو ہماری انسانی تاریخ ہے اس میں یہ دیکھیں آپ نے لکھنا ہے کہ واقعات جو رونما ہوتے ہیں اس میں سانحات بھی آتے ہیں، اس میں حادثات بھی ہوتے ہیں، اس میں بنی نوع انسان پہ آسمانی آفات بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، قدرتی آفات ہوتی ہیں جو زلزلہ ہے، بارشیں ہیں، طوفان ہیں، جھکڑ آندیاں، سونامی آ جاتا ہے. تو یہ آزمائش بھی ہوتی ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس، جو آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ اپنے نیک بندوں سے لیتا ہے تاکہ وہ اور اس کے قریب آ جائیں، اور عذاب اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیتا ہے کہ تاکہ جن کو اللہ تعالیٰ پرکھ چکا ہوتا ہے کہ اب یہ میری طرف آنے والے نہیں ہیں. اور آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور عذاب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے اور دور ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ لائن میں نے کمپلیٹ کر دی ہے. مختصر اور جامع وقت ہے میرے پاس، ایکسپلین کرنے کا میرا دل تو کر رہا ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کرتا چلا جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ڈیجیٹل ٹائم ہے اسٹوڈنٹس کا، جو آپ نے یہاں پہ ویڈیو دیکھنی ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، تو اس لیے مختصر مگر جامع وقت میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اسٹوڈنٹس، مختلف بیماریوں کا ذکر کریں. ٹائیفائڈ ہے، مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، ایڈز آ جاتی ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ ساری تو نئی بیماریوں کا ذکر کریں. پھر وائرس کی تعریف کریں. وائرس کی تعریف آرام سے آپ کو میڈیکل سائنس یا آپ سرچ کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ وائرس کیا ہوتا ہے. ایک معمولی جو ہے وہ ایک جس طرح کرونا وائرس جو ہے وہ 1 ملی میٹر سے 10 گنا چھوٹا ہوتا ہے، 1 ملی میٹر سے بھی 10 گنا چھوٹا ہوتا ہے. اور یہ وائرس جو ہے یہ جس طرح نزلہ زکام کے، کھانسی کے جو مختلف وبائی اور چھوت کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے کو لگنے والی جو بیماریاں ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس، یہ وائرس ایک سے دوسرے انسان میں پھیلتا ہے، نظر آتا ہے، یہ ہوا میں بھی ٹریول کر لیتا ہے. اور مختلف رائے ہیں اس کے حوالے سے، سائنسدان ابھی سرچ کر رہے ہیں. مطلب ایک رائے آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں، دوسری رائے ختم ہو جاتی ہے، پھر تیسری رائے آ جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنے وقت کے لیے ہوتا ہے، اس کو اتنی دیر تک اگر ہاتھ، تو مطلب یہ ساری ایک ابھی مفروضے چل رہے ہیں. سائنس کی جو بنیاد ہے وہ مفروضے پہ ہوتی ہے، پھر اس کی تحقیق اور تفتیش کے بعد، اس کی مکمل پرکھ کے بعد، کھوج کے بعد، تحقیق و تدقیق کے بعد اس میں جو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پھر فائنل اس کا وہ سولوشن آتا ہے، فائنل اس کا فلسفہ پیش کیا جاتا ہے. تو نئی بیماریاں، وائرس کی تعریف لکھیں. نوول کرونا وائرس، نوول کہتے ہیں جدت کو، نئی چیز کو، نیا کرونا وائرس. کرونا وائرس جو ہے یہ ایک نزلہ زکام کا عام وائرس ہے، لیکن یہ وائرس تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں اسٹرانگ ہو کے آ گیا، ذرا کھا پی کے آ گیا. آخر اس نے مقابلہ کرنا تھا پوری دنیا کا، تو ذرا ہیلدی ہو کے آیا، ذرا مزید جو ہے وہ طاقتور ہو کے آیا. اسٹوڈنٹس، چائنا کے ایک صوبہ ہوبئی، اس کے شہر ووہان سے اس کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے، باقی اللہ جانتا ہے جی کہاں سے آغاز ہوا، لیکن چائنا جو ہے سب سے پہلے اس کا شکار ہوا. چائنا ووہان میں ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی پڑھنے گئے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ اس کا آغاز ہوا، اس کا وائرس نظر آیا، پھر اس کی پرکھ کی گئی. دسمبر 2019 میں، دسمبر 2019 میں اس کو جانچا گیا کہ یہ وائرس واقعی ہے، اس لیے اس کو کووڈ-19 کا جو ہے نام دے دیا گیا. کووڈ-19 یعنی یہ CO سے مراد ہے کرونا، یہ اس کا مخفف ہے کرونا کا. VI سے مراد ہے وائرس، اور D سے مراد ہے ڈیزیز. کرونا وائرس ڈیزیز 19 یعنی کہ 2019 میں یہ آیا. ٹھیک ہے، 1 ملی میٹر سے 10 گنا یہ چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ انسانیت اور سائنس کے لیے چیلنج ہے. آئیں جی، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑے بڑے نمرودوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی اور اپنے ایک عام سی چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے واصل جہنم کیا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جب کوئی مقابلہ کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر چھوٹی چھوٹی مخلوق سے، مچھروں کے ذریعے، مکھیوں کے ذریعے، ٹڈیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اسے کہہ سکتے ہیں. یہ ایک چیلنج ہے انسان کے لیے اور سائنس کے لیے. سائنس جو کہتی ہے کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے فلاں کر لیا، لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بڑی، کہتے ہیں نا کیا کیوں کیسے، یہ جو ہے یہ جا کر، یہ جو سائنس کی کیا کیوں کیسے ہے، یہ جا کے ختم ہوتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ نہ کیا کیوں کیسے کا محتاج تو نہیں ہے. تو بدعمالیوں کا نتیجہ بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، چیلنج ہے، بدعمالیاں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ، اور جو اسلام میں بھی آتا ہے کہ جو ہم ان کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں، مفہوم آتا ہے کہ وہ ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، ان کے اپنے ہی کرتوت ہیں. اور سٹوڈنٹس، وبا کی تعریف،
वबा की तारीफ क्या होती है? वबा कहते हैं जी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी, ठीक है, जो बीमारी एक को हो और वो दूसरे को लग जाए, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है वो मुंतकिल हो जाए, और इसको वबा कहा जाता है। जैसे कि इंसान किसी से हाथ मिला लेता है या किसी के पास बैठ जाता है या किसी की जगह पे, मेटल पे, लकड़ी पे, किसी जगह पे उसका हाथ मस हो जाता है और उस जगह पे वो जरासीम आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं, तो उसके बाद कोई और लगा ले उस पे हाथ तो फिर प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स, वबा की तारीफ, कोरोना तेजी से फैलने वाला वायरस है, ये एक तेजी से फैलता हुआ वायरस है, और इसको याद रखिएगा कि इसमें दो सिंड्रोम्स जो हैं वो इससे ये वायरस जो है वो आगे चलता है। एक तो इसका नाम था रखा उन्होंने MERS, ठीक है, और एक है SARS, सार्स वायरस, और MERS, इसको ये बेसिकली चमगादड़ों से जो इसकी पहली तहकीक आई कि ये जी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है, और मैंने आगे जाके लिखा हुआ है 75% जो है बीमारियां जो हैं वो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती हैं। चमगादड़ जो है उससे ये वायरस आगे जाता है, इंसानों में आता है। MERS का मतलब है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ होता, लाइलाज बीमारी को कहा जाता है, बाकी मेडिकल साइंस जानती है। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और SARS को कहा जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तारीख में कई वायरस हमले हुए हैं जी, 1967 और उससे पहले, बल्कि ऐसे ऐसे वायरस आए कि जिससे दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जो है वो हिसाब से, मिलियंस के हिसाब से वो जो है दुनिया से लोग चले गए, और ये जानवरों से ये मुंतकिल होते हैं ये वायरस जो है। और माहिरीन की राय है जी कि 75% वायरस की वजह जो है वो जानवर बनते हैं, भैंसों से, चौपायों से, और मुख्तलिफ किस्म के जानवरों से, परिंदों से, जंगली जानवरों से, जंगली परिंदों से ये जो है इंसान को लगते हैं। पूरी दुनिया को इसका सामना है स्टूडेंट्स, आपने इसको फैलाना है। देखिए मैंने जो नुक्ते लिखे हुए हैं इनकी ज़ेली हेडिंग्स नहीं आपने देनी, ज़ेली उन्वानात नहीं देने, आपने इन टॉपिक्स को फैलाना है। आपने खुद भी सर्च करनी है कि अमवात में इजाफा। अब मैंने अमवात इसलिए नहीं लिखा कि अमवात बढ़ती जा रही है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला रहम करे। अमवात बहुत बड़ी, और इसमें जो पूरी दुनिया में सबसे पहले यूरोप जो मुतासिर हुआ, चाइना के बाद यूरोप, इटली का बहुत सुना हमने, और ऐसे जो है वो फैलता गया सब कुछ। और फिर उसके बाद एक और चीज का मैं यहां पे इजाफा करूंगा, फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैली, क्योंकि हमने कोरोना वायरस में, मैंने एक इसको लिखा भी था एक जगह पे कि कोरोना वायरस में हमने 3 चीजों का मुकाबला बेसिकली किया। एक कोरोना वायरस का हम मुकाबला कर रहे थे, एक हम जहालत का मुकाबला कर रहे थे, और एक हम ये जो अफवाहों का मुकाबला कर रहे थे। अफवाहें फैल रही थी, ये कर लो, वहां खा लो, ये खा लो, ये इसको ऐसे कर लो, इस तरह कर लो। तो ये हमारी जो हम जो तालीमी मुआशरा होता है ना स्टूडेंट्स, तालीमी मुआशरे में सबसे जो अफवाहें कम फैलती हैं, क्योंकि तालीम याफ्ता बंदा कान का कच्चा नहीं हो सकता। तालीम याफ्ता बंदा जो होता है वो कभी कान का कच्चा नहीं होगा, वो एक बात को सुन के उस पे मान के नहीं बैठ जाएगा। वो क्या करेगा, वो उस बात की परख करेगा, वो उस बात को जांचेगा, वो उस बात को सोचेगा, वो उस बात पे तहकीक करेगा, उसके बाद वो अपना फैसला। लेकिन हमारे माशरे में एक जहालत है, हम जो बात सुनते हैं उस बात को आगे जाके बयान फरमा देते हैं, और इससे वो बात आगे से आगे जो है वो चली जाती है। लोग आपकी बात को नहीं, लोग आपकी वर्त को देख के वो बात आगे ले जाते हैं। तो इसलिए परख करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया को इसका सामना है, अमवात में इजाफा हो रहा है, दुनिया में हंगामी सूरत हाल जो है वो नाफिस हो गई। हंगामी सूरत हाल ये होती है कि मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो हंगामी सूरत हाल में हस्पतालों को अलर्ट कर देती हैं, डॉक्टर्स को अलर्ट कर देती हैं, फौज अलर्ट हो जाती है, इसमें मुख्तलिफ रेड जोन्स कायम कर दिए जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ इसमें हुकूमती जो है मामलात होते हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, जाहिर बात है, दिहाड़ीदार मजदूर से लेकर एक आम नौकरी पेशा शख्स से, और उसके बाद बिजनेस बड़े बड़े जब क्रैश कर गए, जब चले गए, तो स्टॉक मार्केट जो होती है उसमें पूरी दुनिया का एक माशी निजाम का हिसाब चल रहा होता है, तो वो क्रैश कर गई। माशी इदारे बहरान का शिकार हो गए,
اور معاشی ادارے جب بحران کا شکار ہوئے تو اس کے بعد عام لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا. جب نوکریوں سے فارغ کیا تو بے روزگاری بڑھ گئی. اب دیکھیں نا, ساتھ ساتھ میں لنکس کری جا رہا ہوں اس ٹاپکس کو جس پہ آپ نے لکھنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سال دوم کے اسٹوڈنٹس, آپ اس کو 8 سے 12 صفحات پہ ہم نے چونکہ مضمون لکھنا ہوتا ہے, لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کے پاس 20 سے زیادہ صفحات کا 30 صفحات تک کا مواد جو ہے وہ موجود ہوگا ایک عام اسٹوڈنٹ کے پاس جو گھر میں بیٹھا اس کو سن رہا ہے. تو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہو گئے, اور تعلیمی ادارے پوری دنیا میں تقریباً 124 ملکوں میں کتنے جو ہے کروڑ سٹوڈنٹس جو ہیں, کافی زیادہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ کروڑ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ گئے. 124 ملکوں میں کنٹریز میں یہ جو سٹوڈنٹس کا جو ہے تعلیمی نقصان ہوا. ٹھیک ہے, اور ایک اور جو میں چیزیں لکھی ہیں میں نے اس میں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا. کس نے اضافہ کیا؟ کرونا نے تو نہیں کیا, ہم نے کیا نا. کیوں کر دیا بھائی؟ کیا ایسی دیکھیں جس معاشرے میں پھر اسلام صحیح طرح رچا بسا نہیں ہوتا ہے نا, اس معاشرے میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر فکر آخرت بھول جاتے ہیں اور فکر دنیا میں اپنا کام چلانے لگ جاتے ہیں کہ جو جب دیکھا کہ ماسک 5 کا ہے تو وہ جناب 20 کا کر دیا. تو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ حساب تو ہوگا, حساب تو نہیں جائے گا, حساب تو ہونا ہے, وہ ایک دن ہونا ہے. کرونا نے گزر جانا ہے, کرونا گزر گیا ہے, کرونا انشاءاللہ گزر جائے گا, لیکن ایک دن وہ بڑا دن بھی آئے گا نا, یوم الدین. اس دن لوگوں کے حساب ہوں گے کہ بھائی پوچھا جائے گا, آپ نے بتا کے جانا ہے کہ بھائی اس چیز کی عام لوگوں کو ضرورت تھی اور میں نے مہنگی کر دی, اس چیز کی عام لوگوں کو ضرورت تھی اور میں نے اس کو سٹاک کر لیا اپنے پاس. تو اسلامی تجارت کا جو اصول ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا, میں اکثر کلاسز میں بتاتا ہوں, وہ کیا ہے کہ نہ کبھی ادھار لیا, نہ کبھی ادھار پہ مال دیا, نہ کبھی سٹاک کیا, اور ہمیشہ اپنی چیز کا عیب بتایا. اور یقین کیجئے کہ عبد الرحمن بن عوف کامیاب تاجر کے طور پہ جانے جاتے ہیں, عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے. اور وہ جب ان کا انتقال ہوا تو اپنے ترکے میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ دولت جو ہے وہ چھوڑ کے گئے تھے. سٹوڈنٹس دیکھیں, ناجائز منافع خوری, ادویات بلیک میں چلی گئی, آپ کی جو جتنی بھی گلے سے ریلیٹڈ تھیں اور ناک سے اور نزلے سے ریلیٹڈ ادویات تھی وہ بلیک ہو گئی. ناجائز منافع خوری بہت زیادہ ہوئی, اس کا میں نے ذکر کر دیا. انفرادی اور اجتماعی زندگی متاثر ہوئی لوگوں کی, انفرادی زندگی بھی متاثر ہو گئی, اجتماعی زندگی بھی متاثر ہو گئی. لوگ گھروں میں بیٹھ گئے, لیکن گھروں میں بیٹھنے کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کی جو ہے وہ, ورنہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم لوگ بیٹھے تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لیکن بہت دور چلے گئے ہیں, فاصلے بڑھ گئے ہیں. اور ویسے زمینی فاصلے, فزیکل فاصلے قریب ہیں, کمرے میں جو ہے وہ ایک فیملی پوری بیٹھی ہے, لیکن وہ فیملی, ہر فیملی کے پاس پوری دنیا یعنی کہ ایک موبائل پکڑا ہوا ہے اور وہ اس میں جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس کو, اور آپس میں ڈسکشن نہیں ہو رہی. کرونا وائرس کی اقسام ہے جی, کرونا وائرس A, B, C, اس کی بھی اقسام ہے آگے, اور اس کو جو ہے مزید ایکسپلین بھی آگے کیا جا سکتا ہے کہ کئی قسم کے وائرسز ہیں. دیکھیں نا, اب کراچی میں انہوں نے ایک سروے کیا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جی تقریباً 90% لوگ جو ہے وہ کرونا کی کسی قسم کی علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی ہیں اور ان میں کرونا ہو کے ختم ہو جاتا ہے, اور 10% میں علامات آتی ہیں. اچھا, کسی میں کھانسی آتی ہے, کسی میں نزلہ آتا ہے, کسی میں بخار آتا ہے, کسی میں آنکھیں دکھتی ہیں, کسی میں سر درد ہوتا ہے. تو یہ مختلف چیزوں کا ایک مفروضے چل رہے ہیں, ابھی فی الحال سروے ہو رہے ہیں. تو ہم اس پہ, میں کرونا پہ یہی بات کر رہا ہوں, آپ نے مضمون لکھنا ہے, ہم نے اس میں مکمل اور حتمی رائے تو ہم نہیں دے سکتے کوئی بھی, وہ سائنسدان دیں گے. تو سائنسدان مسلسل ریسرچ کے عمل میں چل رہے ہیں, ویکسین بنانے کی جدوجہد جو ہے وہ چل رہی ہے, اور ویکسین سے اس کا علاج ہوگا. جیسا پولیو ویکسین آ گئی اور دوسری ابھی تک چل رہی ہے. تو سٹوڈنٹس, کرونا اور WHO جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, اس نے تو ایک دفعہ یہ بھی بیان دیا تھا کہ اب شاید انسانی بنی نوع انسان کو کرونا کے ساتھ ساتھ ہی معاشرے میں, کائنات میں ایگزسٹ کرنا پڑے گا. لیکن اللہ خیر کرے, کوئی جو بیماری ایسی آسمان سے نازل نہیں ہوتی جس کی اللہ دوا نہ بھیجے. تو ہمیں اللہ پہ بلیو ہے, ہم نے اس پہ بلیو نہیں کرنا کہ سائنس پہ جو بلیو کر کے بیٹھ جائیں کہ جی کرونا نے واپس ہی نہیں جانا. انشاءاللہ یہ جائے گا واپس. عالمی وبا ہے, اور یہ چونکہ انٹرنیشنل جو ہے اس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ایک وبا ہے, اور اس وبا میں ظاہری بات ہے کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو گیا. ہم نے لاک ڈاؤن کا لفظ پہلی دفعہ سنا, ہم نے اسٹے ہوم, اسٹے سیف جو ہے مختلف اصطلاحیں ہمارے سامنے آئیں.
करंटीना क्वारंटाइन की इस्तिलाह हमारे सामने आई। क्वारंटाइन के हवाले से भी एक मशहूर है कि आई थिंक यूरोप में ही एक बादशाह मैंने सुना है, लेकिन मुझे अब उसका कि वो एक जगह पे एक जजीरा था, तो वहां पे जो लोग आते थे तो वहां पे पहले 14 दिन यानी 14 डेज वो वहां पे रुकते थे ताकि किसी किस्म की बाहर से कोई बीमारी लेके वो आ जाए ना शहर में दाखिल हो जाए। तो 14 डेज के लिए उनके वो कमरे बने होते थे शहर से बाहर, वो वहां रुकते थे। 14 डेज क़याम के बाद वो अंदर जाते थे और बादशाहों से या किसी लोगों से मुलाकात करते थे। तो वहां ये करंटीना का लफ्ज, SOP का लफ्ज हमने सुना, और SOP का जो मुखफ़फ़ है वो है जी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आपने किस तरह इससे अवेयरनेस हासिल करनी है, किस तरह इससे बचना है, किस तरह इससे आगाही हासिल करनी है आपने। एहतियाती तदाबीर जो हैं वो मैं अभी लिखवाऊंगा, एहतियाती तदाबीर भी मैंने लिखवानी है, मैंने अलामात भी बतानी है, मैंने अवेयरनेस भी अभी बतानी है और जिम्मेदारियां भी बतानी है। जब तक ये देखें पूरा कोरोना वायरस आप लिख लेंगे, लेकिन अगर हमारी जिम्मेदारियां ही ना लिखी तो फिर स्टूडेंट्स ये आपके नंबर समझे नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी आ गया अवामी मसाइल। देखिए अवाम के अपने मसाइल हैं जी। अवाम कहते हैं जी, देखिए अवाम के तो मसाइल यहां से शुरू होते हैं। अवाम कहते हैं जी मास्क नहीं पहनना, क्यों नहीं पहनना, सांस बंद होता है जी, ठीक है जी, इससे। और फिर और तरह के मसाइल शुरू हो गए जी, ये ऐसे है। फिर एक मास्क को जनाब 10-10 दिन इस्तेमाल किया। तो ये मसला है कि अवामी मसाइल भी अपनी जगह है, माशी मसाइल भी अपनी जगह है। और उसके बाद आगही की कमी है, आगही की तो बहुत कमी है जो तरक्की पजीर मुआशरे हैं। नस्ल परस्ती, अब देखिए चाइना में ये आया तो चाइना के लोगों से नस्ल परस्ती शुरू हो गई, लोगों ने चाइना को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, चाइना के लोगों को वीजा देना बंद कर दिया। इस तरह चाइना के अगेंस्ट एक नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक की मुहिम चली और तशद्दुद की, और जहां पे वो जो हबशून नस्ल लोग थे वहां पे भी मुजाहरे हुए, तशद्दुद हुआ। इस्लाम की तौज़ी क्या है जी? इस्लाम में वबा का तस्वर मौजूद है, ठीक है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी एक दफा वबा फैली थी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां तशरीफ लेके नहीं गए थे, हालांकि वो लोग ईमान में जामे थे। लेकिन मैंने एक सही बुखारी में और एक बुखारी मुस्लिम की जो हदीसें हैं उनमें ये बात आती है कि उल्लू की नहुसत और सफर का महीना और वबा की कोई हैसियत नहीं है। तो ये हमारा दीन कह रहा है। बहरहाल जो एक जगह से बीमारी जो है वो दूसरी, तो इस्लाम में इस चीजों को मना किया हुआ है ताउन के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल नमूना होता है, इस्लाम एक मुकम्मल नमूना है हमारे लिए। ताउन की बीमारी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक जगह पे ताउन फैल जाए तो मफहूम उसका यह है कि वो उस जगह से कोई भी बंदा बाहर ना जाए, बाहर जाएगा तो वो फिर फैल जाएगी हर जगह, चाहे देखिए चाहे उस जगह पे उसको मौत आ जाए। लेकिन ये देखें ना कि इस्लाम का उसूल है ताकि उस वजह से दूसरे इलाकों में वो बीमारी ना फैले। तो इस्लाम में वबा का तस्वर है और वबा के बारे में अहादीस मौजूद हैं। दो मुख्तलिफ किस्म की आरा जी पाकिस्तान में सामने आई, एक वो किस्म के लोग जो कहते थे कोरोना है और एक वो उस किस्म के लोग जो कहते थे कोरोना शरोना जी कोई नहीं है और ये ऐसे ही साइंसदानों का बनाया हुआ है, ये आलमी साजिश है, ये फलां है, ये ऐसे है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम दुनिया में असबाब के साथ रह रहे हैं और असबाब में जो है चीज़ों की अहमियत होती है और हर चीज़ की एग्जिस्टेंस होती है। साइंसदान भी इंसान हैं हम जैसे हैं, हुकूमतें भी इंसान हैं हम जैसे हैं। इतनी बड़ी आलमी साजिश ये नहीं हो सकती कि इसको पूरी दुनिया में, साजिश जो है वो छोटे पैमाने पे तो हो सकती है, बड़े पैमाने पे साजिश करना कि जिसमें सभी लोग मिले हों, हर दुनिया का हर खित्ता मिला हो, ये नामुमकिन है। कि चाइना की और सोच है, अमेरिका की उल्ट सोच है, अमेरिका की सोच और तरफ है, चाइना की उससे उल्ट सोच है, रूस की उससे उल्ट सोच है, यानी कि हर किसी की सोच एक दूसरे से मुतजाद है। तो ये कैसे आपस में एक हो सकते हैं? तो लिहाजा पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल का मैं डिस्कस करूं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान का इसमें अभी जिक्र नहीं आया, ये मैं अभी कोरोना वायरस के हवाले से बता रहा हूं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल में लॉकडाउन हुआ, हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन ये होता है कि बड़े बड़े सरकारी इदारे भी बंद हो जाते हैं और हर किस्म के निजी इदारे और मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स और बाजार और जो है शादी हॉल्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तालीमी इदारे भी बंद हो जाते हैं, लोगों की आमदोरफ्त पे पाबंदी लग जाती है, सिर्फ खाने पीने की चीजें खुली रहती हैं, इसको लॉकडाउन बोला जाता है। अगर खाने पीने वाली चीजें भी ना खुलें और वो खास अरसे में खुलें तो वो तो कर्फ्यू में चला जाता है। फिर तो कर्फ्यू लगाने की हुकूमत ने, वैसे किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, लेकिन लॉकडाउन जो है वो जरूर लगा। तो ये जो इस्तिलाहें हमने पहली दफा सुनी, तालीमी इदारे बंद हो गए। हुकूमत ने एक बड़ी अच्छी कोशिश की जी, आप लोग भी यहां पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, www.covid.gov.pk
اس پہ آپ سرچ کریں گے تو اس پہ پورا پاکستان کا وہ ڈیٹا آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوئے, کتنے شفایاب ہوئے, کتنے فوت ہو گئے, کن کا انتقال ہو گیا, صوبہ سندھ میں کتنے ہیں, صوبہ خیبر پختونخوا میں کتنے ہیں, صوبہ پنجاب میں کتنے ہیں, اور صوبہ جو ہے بلوچستان اس میں کتنے ہیں, گلگت میں کتنے ہیں. اور یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ اس پہ شماریاتی, حکومتی شماریاتی رپورٹ برائے کرونا سٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ حکومت کا اس کو ڈیل کر رہا ہے. اس میں اموات اور مریضوں کی جو ہے وہ رپورٹ اس میں شامل ہے. اسٹوڈنٹس, لاسٹ میں کرونا کی حکومتی ٹیمیں یعنی حکومت نے کرونا کی جو ہے ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی اور بجٹ اور فنڈ مختص کیے اور ہسپتالوں میں ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کی. ڈاکٹرز ایک مسیحا کے روپ میں جو ہے وہ سامنے آئے. اسٹوڈنٹس, ڈاکٹرز کو خراج تحسین میں پیش کروں گا کہ ڈاکٹرز نے اس کڑے وقت میں, ڈاکٹرز نے, نرسز نے, دیکھیں ہر چیز کا, ہر پیشے کا, ہر منصب کا ایک رول پلے ضرور ہوتا ہے. میں ٹیچرز کو بھی یہ رول میں یہاں پہ لکھوں گا جو میں نے لکھا نہیں, کہ ٹیچرز نے بھی اس میں بہت, دیکھیں ہم سے آگے کی ٹیکنالوجی ہے, جس ٹیکنالوجی پہ جا کے آج کل ہم لوگ پڑھا رہے ہیں, ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے, اور اسٹوڈنٹس جو اس جنریشن کے انہیں ان کی سمجھ ہے. ٹیچرز نے بھی بہت ایفرٹ کی, ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد رکھیں آپ. ڈاکٹرز نے بھی بہت ایفرٹ کی اور اس قوم کے لیے ایفرٹ کی. تو جس کی جو ایفرٹ ہونی چاہیے, جس کا جو احسان ہونا چاہیے, اس کو ضرور جو ہے وہ ماننا چاہیے. یہ زندگی میں آپ کے آگے بڑھنے کا ایک سیڑھی ہوتی ہے. اور اسٹوڈنٹس آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز ایک مسیحا کے روپ میں سامنے آئے. اسٹوڈنٹ, لاسٹ میں اس بات کو کرنے کے بعد حکومتی مؤثر اقدامات بہت چاہیے اور عوام کی آگہی مہم میں اضافہ کرنا چاہیے. اس پہ آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں کہ عوام کی آگہی مہم میں کس طرح اضافہ کیا جائے, کیسے کیا جائے. اسٹوڈنٹس, آخری بات میں یہ کروں گا. اب اس آخری بات کے بعد میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں, اس بورڈ کو میں اریز کر کے میں آپ کو کرواؤں گا اس کی علامات اور اس کی آگہی اور آگاہی مہم اور اویئرنیس اور ہماری ذمہ داریاں. ہماری ذمہ داریاں جب تک نہیں آپ سنیں گے, آپ کا یہ جو موضوع ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اسٹوڈنٹ, اللہ کی طرف رجوع. دیکھیں, بیماری جس کی طرف سے آئی ہے ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے, اس پہ ایک پیراگراف آپ بنا سکتے ہیں بڑا اچھا سا, اور میں انشاءاللہ نثری اور شعری حوالے میں بھی آپ کی جو ہے وہ ہیلپ کروں گا. میں نے خود سے ایک جو ہے وہ نظم لکھی تھی جو ہماری اکادمی ادبیات کی ویب سائٹ ہے اس میں سلیکٹ بھی ہوئی تھی, اور وہ نظم میری یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہے اور میں نے اس کو ریکارڈ کیا تھا. ہاتھوں کے ساتھ دل بھی سینیٹائز کیجیے. جی تو اسٹوڈنٹس, ہم لوگ کرونا وائرس اور اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے. تو اب میں نے آپ کو جیسے کہ کہا تھا کہ مضمون ابھی اپنے تکمیل کی طرف جو ہے گامزن ہے, اور یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے 4 چیزیں لکھی ہیں: علامات, ٹھیک ہے, احتیاطی تدابیر اور آگہی اور ہماری ذمہ داریاں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں اس بورڈ کو پھر سے اریز کر کے اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے نثری اور شعری حوالہ جات جو ہے وہ لے کے آ رہا ہوں, تاکہ آپ لوگ مکمل طور پہ اس سے آگہی جو ہے وہ حاصل کر لیں. یہ سال دوم کا نصاب میں شامل مضمون بھی ہے, اور اس سے ہماری ایک اویئرنیس بھی جو ہے, میں نصاب سے ہٹ کے بھی بات کر رہا ہوں کہ جو اویئرنیس اگر کسی ایک اسٹوڈنٹ کے پاس اور ایک گھر میں میری آواز جا رہی ہے تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی ایک کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی اس کو سن کے لیکچر کو اویئرنیس حاصل کر لے گا. تو اسٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں, اور اس کو میں مختصر دورانیے میں اس کو کور کر لوں گا. اسٹوڈنٹس, علامات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں, میں نے ایک غیر مخصوص جس کو اتھینٹیکیشن نہیں ہے لیکن یہ مختلف سروے چلتے ہیں, اور اس سروے کے دوران میں جو ہے یہ باتیں آتی ہیں, اور میں نے اس کو ایک ویب سائٹ سے لیا کہ کتنے پرسنٹیجز کے حوالے سے جتنے مریض آئے ان میں سب سے زیادہ علامت کون سی تھی, اور اس کی پرسنٹیجز لکھی ہوئی ہیں. دیکھیں, بخار, اس کی علامات ہیں: بخار, خشک کھانسی, تھکن, لاب دہن کا خروج اور سانس لینے میں تکلیف, جوڑوں پٹھوں کا درد, گلے میں سوزش اور سر درد اور کپکپی اور متلی اور ناک کی بندش اور اسہال اور خون تھوکنا اور آشوب چشم, ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیے گا کہ 87.9% جو ہے وہ بخار جو علامات سامنے آئیں, اور 67.70 جو ہے وہ خشک کھانسی آئی, اور تھکن جو ہے وہ 38.1% جو ہے 10% آئی, لاب دہن کا خروج جو ہے وہ 33% آیا, 33.40, اور سانس لینے میں تکلیف جو ہے وہ 18.60 آئی,
اور جوڑوں پٹھوں کا جو درد ہے اس میں جو ہے وہ 14.80 اور گلے میں سوزش 13.90. یعنی کہ ہم دیکھیں نا ہماری کتنی وہ ایک اویئرنیس کی کمی ہے کہ گلے میں سوزش ہوئی اور ہم گھبرا گئے اور کہ جی، حالانکہ اس کا جو 13% رزلٹ ہے کہ 13% جو کرونا کے پیشنٹس ہیں ان میں 13% میں گلے کی سوزش کا آیا. تو اس لیے اسٹوڈنٹس زندگی میں یاد رکھیے گا خود اعتمادی اور اللہ پر یقین. ٹھیک ہے، اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس نے بیماری بھیجی ہے اسی نے اس بیماری کو ختم بھی کرنا ہے. سر درد 13% ہے. ٹھیک ہے، ہر سر درد کو ہم کرونا سمجھتے رہے مارچ اپریل مئی جون جولائی. کب کبھی 11%، 11.40 اور متلی جو ہے وہ 5%، ناک کی بندش 4.80 اور اسہال جو ہے 3.7% اور خون تھوکنا جو ہے 0.9% اور آشوب چشم جو ہے وہ 0.8% جو ہے وہ ریکارڈ میں آئی. ٹھیک ہے، یہ علامات تھیں. اسٹوڈنٹس ایک چیز میں دوبارہ بتا دوں کہ جو علامات ہیں، جو یہ جرمن ایک ٹیم نے، وائرولوجی ٹیم نے، اس کا نام وائرولوجی ٹیم ہے، اس نے یہ علامات کو باقاعدہ اس کے جانچنے کا طریقہ جو ہے وہ سیٹل کیا. جرمنی میں یہ ریسرچ ہوئی کہ کس طرح ایک کرونا کے مریض کو جانچا جا سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹس 14 دن، کم سے کم 5 دن اس کی جو ہے علامات برقرار رہیں. زیادہ منیمم جو ہے معتدل اگر دیکھا جائے وسطی مدت تو 14 ڈیز ہے. 14 ڈیز کے بعد علامات جو ہیں وہ اس کی اختتام پذیر ہو سکتی ہیں یا آگے بڑھنے کا چانسز ہو تو وہ 14 ڈیز کا کوارنٹائن ہے، گھر پہ رہنا. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا 27 ڈیز تک رکھا جاتا ہے. تو یہ ان کی اپنی ریسرچز ہیں. اسٹوڈنٹس احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. احتیاطی تدابیر جو ہیں، عوامی اجتماعات والی جگہوں سے گریز کیجئے. ٹھیک ہے، یہی ہماری ذمہ داریوں میں بھی آ رہا ہے. یہی بات جو ہے وہ آپ اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، ذمہ داریوں میں بھی لکھ سکتے ہیں. اور کھانسی نزلہ زکام والے مریض سے دور رہیں. چھینک یا کھانسی کی صورت میں منہ پر کوہنی رکھیں. یہ دیکھیں اس طرح، اب آپ نے اس طرح کھانس لیا تو آپ نے کسی سے سلام لے لینا ہے. آپ نے اس طرح کھانس لیا، آپ نے پین پکڑ لینا ہے. آپ نے کوئی اور اس سے کسی دوسرے تک وہ جو ہے وہ بات جو ہے جرم جو ہیں وہ ریفر ہو جاتے ہیں. متاثرہ شخص سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کیجئے. ٹھیک ہے، فیس ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیجئے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. صابن سے 20 سیکنڈز تک ہاتھ دھوئیں، بار بار ہاتھ دھوئیں. گھر کے جو میٹل جو ہیں جو جن سے ہم دروازہ کھولتے ہیں، جو کار کے دروازے ہوتے ہیں، ان پہ جو ہینڈ سینیٹائزر وہ جو سپرے ہوتا ہے، سپرے اس کا چھڑکاؤ کریں. اور عام طور پہ وہ گھروں میں بھی بن جاتا ہے، ڈیٹول اور پانی کو مکس کر کے آپ لوگ گھروں میں بھی بنا لیتے ہیں. بہرحال آگہی اس کی کیا ہے جی، حکومت میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ریڈیو کے ذریعے عوام میں شعور بیدار کرے. اساتذہ اس بیماری کے حوالے سے طلبہ کو بتائیں اور طلبہ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے، طلبہ اپنے گھروں میں اس کی اویئرنیس دیں، گھروں میں بتائیں، جا کے آگاہی دیں. چوراہوں پر اشتہارات لگائے جائیں. مساجد کے امام اپنے خطبوں میں مساجد کے سپیکر سے اعلانات کے ذریعے شعور جگائیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا آگہی ہوگی، آگاہی جس کو انگلش میں اویئرنیس اسٹوڈنٹس کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہماری ذمہ داریاں دیکھیں. ہماری ذمہ داری بینگ، میں نے اوپر لکھا ہے، محب وطن پاکستانی اور ایک مفید شہری ہونے کے ناطے حکومتی اقدامات اپنائیں. اسٹوڈنٹس پڑھا لکھا بندہ ضدی نہیں ہوتا، وہ بات کو تسلیم کر لیتا ہے یا تسلیم کروا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ اگر حکومت کہہ رہی ہے، سائنسدان کہہ رہے ہیں اور اس چیز کو اویئرنیس دی جا رہی ہے، تو اس اویئرنیس کو ہم تب تک مانیں جب تک ہمارے اپنے اختیار اور بس میں کچھ نہیں ہے. تو ہم حکومتی اقدامات کو سراہیں اور اہم معلومات دوسروں تک پہنچائیں. افواہیں پھیلانے سے گریز کیجیے. کوئی بھی بات، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، کوئی بھی بات بلا کسی تحقیق کے آگے نہیں پھیلانی چاہیے. اور وبا کے دوران غریب لوگوں کے حال سے باخبر رہیں، راشن پہنچائیں. وہ کہتے ہیں نا، غم بانٹنے کی چیز نہیں پھر بھی دوستو، غم بانٹنے کی چیز نہیں پھر بھی دوستو ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو. تو ایک دوسرے کے حال سے واقف رہنا جو ہے وہ ہمیں پچھتاوے سے بچا لیتا ہے. اور اسٹوڈنٹس جتنا ہو سکے احتیاط سے کام لیں. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس اب جو ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں کہ میں آپ کو اچھے سے نثری حوالہ جات اور شعری حوالہ جات میں اب آپ کو یہاں پہ بورڈ اریز کر کے میں لکھ رہا ہوں. جی اسٹوڈنٹس، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اسی لیکچر میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نثری حوالہ جات اور شعری حوالہ جات جو ہے وہ میں بتاؤں گا.
تو اسٹوڈنٹس کرونا کا جو مضمون ہے وہ آخری حصے میں چلا گیا ہے، آخری مراحل تک، آخری تکمیل کے مراحل تک آ گیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرونا کو بھی جو ہے وہ اس کے انجام تک پہنچا دے اور ہم لوگ جلد از جلد جو ہیں وہ اس سے آزاد ہو جائیں۔ تو اسلام میں تو بہت ساری دعائیں بھی ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، آیت الکرسی بہت بڑی دعا ہے، اور گھر سے نکلنے کی دعا اگر پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسی حفاظت کی دعائیں ہماری موجود ہیں اسلام میں کہ جس سے ہم لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی وباؤں سے یا مختلف قسم کی بیماریوں سے یا مختلف قسم کے شر سے، لوگوں کے شر سے، جنوں کے شر سے، مختلف قسم کی مخلوقات کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اردو گرامر سیریز میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، اور کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں، ہم نے کرونا وائرس کو پڑھ لیا، ہم نے علامات کو پڑھ لیا، ہم نے جو ہے وہ آگہی کو اور احتیاطی تدابیر اور ذمہ داریوں کو پڑھ لیا۔ ابھی بس میں کچھ لمحات میں آپ کو یہ بھی ختم ہو جائے گا ہمارا یہ حصہ۔ دیکھیں نثری حوالہ جات میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہر بیماری کی دوا ہے الحدیث، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں ہے، اور یہ قرآن میں ہے کہ زمین پر جتنے بھی فسادات رونما ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس احتیاط کرنا بزدلی کی علامت نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو احتیاط تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تمام انبیاء کرام نے کی، اور جو ہے تمام صحابہ کرام نے کی، حالانکہ ایمان میں بڑے سالڈ تھے، ایمان میں بہت بہترین تھے ہم سے۔ اور ایک دعا ہے جو کہ حدیث میں شامل ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے برس، جزام، جنون اور تمام بری بیماریوں سے پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی حدیث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کی شفا نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک قول لکھا ہے کہ صحت اور بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے ہر معاملے میں، ہر مصیبت میں، ہر آزمائش میں، ہر آفت میں، ہر عذاب میں، اور ہر کسی مشکل سچویشن میں، حالات میں ہمیں اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ شعری حوالہ جات میں نے کچھ یونیک حوالہ جات آپ کے لیے لکھے ہیں، اور ان یونیک حوالہ جات کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ اسٹوڈنٹس جو حوالہ جات ہوتے ہیں وہ مضمون کا حسن ہوتے ہیں، اور کسی بھی تحریر کا حسن ہوتے ہیں، اس کو آپ لوگ ضرور شامل کیا کریں۔ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے، اور ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اور اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے۔ اس کے علاوہ عجیب درد ہے جس کی بقا ہے تنہائی، اور بقائے شہر ہے اب شہر کے اجڑنے میں، اور مرض یہ عارضی ہے دائمی تو ہو نہیں سکتا، اور کوئی بھی درد ہو اس کو ٹھہر جانا نہیں آتا۔ تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہے کہ وائرس کے وار میں مارے گئے، درد کے پندار میں مارے گئے، ناز جن کو تھا خدائی پر بہت، وہ بھرے دربار میں مارے گئے۔ اور پھر ہے کہ خوف و ہراس پھیلا ہے قرب و جوار میں، اور جب سے وبا یہ آئی ہے اپنے دیار میں، اور ایک پل تو یوں لگا کہ کرونا مجھے بھی ہے، میں نے علامتیں جو پڑھیں اشتہار میں۔ تو تھوڑا سا اس میں مزاح کا ٹچ بھی ہے، جہاں پہ آپ مزاح کے حوالے سے تھوڑی سی بات لکھیں گے جو پاکستانی معاشرے سے متعلق، جو کرونا کے حوالے سے جو مختلف معاشرے میں باتیں چلیں، اس میں یہ پوائنٹ نوٹ کر دیجیے گا۔ بہت ہے پیار مگر احتیاط لازم ہے، اور جو چاہتے ہو اجر احتیاط لازم ہے، اور مصافحے کی جگہ کیجئے اشارے بس، ملے گا تب ہی ثمر احتیاط لازم ہے۔ اور اس کے علاوہ احتیاط پہ ایک اور شعر لکھا ہے کہ احتیاط واجب ہے احتیاط کرنی ہے، بات یہ بقا کی ہے عقل میں یہ بھرنی ہے، اور جنگ یہ عجیب سی ہے، جنگ یہ عجب سی ہے، ٹھیک ہے، اس کو عجب سی کر لیں، جنگ یہ عجب سی ہے، جنگ یہ عجب سی ہے، بات بس سمجھ کی ہے، اور اپنے گھر میں رہنا ہے، سب نے جنگ لڑنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا موضوع کرونا وائرس کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی وبا سے، بیماری سے، شر سے محفوظ رکھے، اور اپنا خیال رکھا کریں، اپنے والدین کا خیال رکھا کریں۔ والدین آپ کے سب سے بڑے پیر ہیں، والدین آپ کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، والدین آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں، والدین آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ ان سے دعائیں لیا کیجئے، اور کوشش کیا کریں کہ ان کو ہر لمحہ کوئی نئی خوشی آپ پرووائڈ ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔